आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो बड़े साहबजादे हैं ना, हजरत हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक शेर है। मिराज का वाकया बयान करते करते वो बयान फरमाते हैं, कहते हैं वो हजरत जिब्रील अमीन ने आके कहा था ना, या रसूलल्लाह चलिए, गोया अल्लाह ताला ने तलब किया। वो किसी शायर ने कहा था, सरे लामकान से तलब हुई और सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की? बस इतना बता देते हैं, बलगल गुलाबे कमाले कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लू अलैहि। कोई हद है उनके उरूज की? बस बलगल गुलाबे। तो हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर जा रहे हैं, ना बुलाने वाले ने नाम लेके कहा कि कौन बुला रहा है, नाम नहीं लिया, जाती नाम नहीं लिया, सिफ्त से बात की। और न ये कहा मैंने किसको बुलाया, कितना कहा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो जात। अब मेरा ख्याल है कि तर्जमे की जरूरत, सबको पता है किस जात की बात हो रही है, जिसने सैर कराई किसको, बिअब्दी, अपने बंदाए। ना वहां जाती नाम से बात की, ना हुजूर का नाम जिक्र, पाक है वो जात। तो हजरत हुज्जतुल इस्लाम फरमाने लगे, तालिब का पता मतलूब को है और मतलूब है तालिब से वाकिफ। ये बड़े लोगों ने इस पर कलाम किए होंगे, लेकिन बड़े बाप के बड़े बेटे की बड़ी बात सुने। फरमाने लगे, आला हजरत बरेलवी के बड़े साहिबजादे हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना शाह हामिद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तालिब का पता मतलूब को है और मतलूब है तालिब से वाकिफ। पर्दे में बुलाकर मिल भी लिया, पर्दा भी रहा, सुभान अल्लाह। देखो, पर्दे में बुलाकर मिल भी लिया और पर्दा भी रहा। चूंकि बात इस तरह की कि बात भी पढ़ फौहा इला अब्दिही माऊहा, हमने अपने बंदा खास के साथ वही की, माऊहा, जो भी की, यानी पर्दे में बुला के मिल भी लिया और पर्दा भी रहा, सुभान अल्लाह। वरफा बादहुम दरजात, हमने बाज को दर्जों में, सबको पता है किसको फजीलत मिली। अल्लाह ने हमारे रसूल पाक को बड़ी अजमतें अता फरमाई, अल्लाह ने बड़ी शानें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हुजूर के जिक्र को बुलंद किया। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को हौज़े कौसर अता फरमाया। अल्लाह ने महबूब को कुल कायनात के लिए नबी और रहमतल लिल आलमीन बनाया। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे आखिरी नबी बनाया। अल्लाह ताला ने आपको तमाम इंसानियत के लिए करम करने वाला, हिदायत का पैगाम देने वाला बना के भेजा। अल्लाह ताला ने हुजूर को गवाह बनाया, बशीर बनाया, नजीर बनाया और फरमाया, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब आपकी रजा चाहता है। अल्लाह ने हुजूर को कुरान दिया, अल्लाह ने महबूब को सिद्दीक अकबर दिए, उमर फारूक दिए, उस्मान गनी दिए, मौला अली दिए, हसनैन करीमैन अता फरमाए। ये सारे अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु सलाम की खिदमत के लिए, गुलामी के लिए अता किए। अल्लाह ताला ने रसूल पाक के दीन को पिछले तमाम दीनों का नासिख बनाया। अब किसी दीन पर अमल नहीं होगा, कयामत तक सिक्का मदीने वाले रसूल का चलेगा। अल्लाह ताला ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम को हबीब बनाया। अल्लाह ने महबूब को नबियों का इमाम बनाया, कायनात का सरदार बनाया। क्या खूब कहा था चिरागे गोलरा ने, कहने लगे, मुमकिन नहीं मदहे शाहे हुदा, गेलानी पीर ने खूब कहा, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। मुमकिन नहीं मदहे शाहे हुदा, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, बस तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। कहने लगे, बस रख दिया कलम, छोड़ दिया बात, मुमकिन नहीं
مدح شاہ خدا. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی ساری زندگی نعتوں میں گزری ہے. کہتے ممکن نہیں مدح شاہ خدا. تو بھئی آپ کس سے مستعار لے کے بات ختم کرنے لگے ہیں؟ تو کہنے لگے پیر میر علی شاہ صاحب سے، پیر گولڑوی سے، امام المسلمین سے. ممکن نہیں مدح شاہ خدا. بس گیلانی پیر نے خوب کہا، کتھے مہر علی کتھے تیری سلام. یہ مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں، بس مکھ چند بدر شاشانی ہے. متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، وہ دی کالی زلف تے اکھ مستانی. مخمور اکھیں کتھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں. میں اللہ میں فرقہ واریوں سے بچائے، لیکن ایک دکھ ہے نا، وہ بھی بیان کر لینے دو. خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اور میرے عزیزو، جس طرح توحید قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے، جس طرح عقیدہ آخرت قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے، جس طرح اخلاقیات قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے، جس طرح دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، جہاد کرنا قرآن کا مستقل عنوان ہے، جس طرح معاشرت، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے حقوق قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے، اس طرح شان مصطفیٰ بھی قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے. سارے عنوان بیان کرتے ہو، مانتے ہو، تذکرہ کرتے ہو. کیا وجہ آتی ہے جب عظمت رسالت مآب کی بات چھڑتی ہے تو بحث چھیڑ دیتے ہو؟ فاضل بریلوی کہنے لگے، کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ کس سے تیرے دل میں بخار چڑھ گیا ہے کہ ہر شے تو مانتا ہے، اور عظمت رسالت مآب کی بات آتی ہے تو بحثیں کرتا ہے؟ عقیدہ وہی اچھا ہے جو جناب صدیق اکبر کا ہے. کسی نے آ کے کہا تھا، ابو بکر اگر کوئی کہے میں راتوں رات گیا ہوں اور راتوں رات آیا ہوں اور 18,000 سال کا گویا میں منظر دیکھ آیا ہوں، اور اتنی بات تو نص سے ہے نا، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہاں تک بھی کوئی جا نہیں سکتا. ممکن کوئی کہے تو مانتے ہو؟ میں نہیں. تو کہا آپ کے محبوب نے کہا ہے؟ تو فرمانے لگے انہوں نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے. کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی کہے تو میں نہیں مانتا. کہنے لگے چلا آیا ہو کوئی ہے. تم نے تو کوئی کی بات کی تھا، باقیوں کا حکم اور ہے اور محبوب کی بات اور ہے، ان کے تذکرے اور ہیں، ان کا فرمانا اور ہے، ان کا کہہ دینا کچھ اور ہے. میں نے تو کہا تھا کوئی کہے تو نہیں مانتا، اور وہ جو کہے اور جس وقت کہے اور جس حال میں کہے اور جس رنگ میں کہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے. وہ جیسے کہے، جس وقت کہے، جس ٹائم کہے، بات ختم ہو گئی. میرے عزیز پتہ نہیں کیا الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے. بالکل وہ میں رات پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا ہے نبی پاک نہ خواب میں گئے تھے. یہ تو خیر بڑی دفعہ ہی میں نے بیان کیا ہے، اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے. حضور کو معراج، میں تو انہوں آکھاں کہ راتی میں خواب دیکھیے کہ میں پاکستان دا صدر بن گیا. تو انہوں اعتراض ہے کوئی؟ تو ساکھنے جی خواب وچ پاویں ساری دنیا دے بن جو، سامنے کوئی اعتراض؟ کہ آپ جاگتی آنکھوں سے یہ بات کہیں گے نا اگر کہ میں صدر پاکستان ہوں، تو لوگ کہیں گے جناب آپ سیانے بیانے بندے کیا بات کر رہے ہیں، یہ آپ مطلب کس جگہ بیٹھ کے کیا بول رہے ہیں؟ سوئے سوئے تو جو کوئی مرضی کہہ دے. اگر حضور فرماتے نا میں خواب میں گیا ہوں، تو ابو جہل کو کوئی اعتراض تھا اس بات پر؟ ابو لہب کو، عتبہ اتیبہ شیبہ کو؟ وہ تو اس لیے پریشان ہوئے تھے کہ حضور نے فرمایا میں گیا ہوں اور میں آیا ہوں. ان کی تو پریشانی تب بنی تھی جب حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے عروج دیا ہے. وہ تو الجھے ہی تب تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سیر کرائی.
یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا، معجزہ، اللہ کی قدرت، معجزہ، کرامت، بس ایک تھوڑی دیر روک کے نا، تھوڑی خشک بات ہے پر آپ نے سمجھنی ضرور ہے۔ ایک لفظ قرآن مجید نے کہا آیت۔ آیت ہوتی ہے اللہ کی نشانی۔ جب کوئی کام اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے تو اس کو آیت کہتے ہیں، اور وہی کام اگر نبی سے ظہور پذیر ہو تو معجزہ ہے۔ وہ ظہور پذیر اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے۔ وہ بغیر کسی ذریعے سے ہو تو قدرت الہی ہے، پیغمبر سے ہو تو وہ معجزہ ہے، ولی سے ہو تو وہ کرامت ہے ہر جگہ اللہ کی قدرت ہی۔ جو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ صادر ہو رہا ہے وہ بھی تو اللہ کی عطا ہی ہے نا، جو ولی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے وہ بھی یہ کرامت کہتے ہیں، یہ ولی نے کر دیا۔ بھئی ہوا ولی کے ہاتھ سے ہے لیکن قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وہ ہمارے سلطان الواعظین رحمت اللہ علیہ اس طرح سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے ہے دودھ ہی، لیکن اگر اسے جاگ لگا کے نا لسی کے ساتھ جما لو تو دہی بن گیا، اور اگر رڑک لو نا تو لسی بن گئی، اور اگر اوپر سے تھوڑا سا اتار لو تو مکھن بن گیا، اور مکھن کو گرم کر لو تو اصل میں کیا ہے؟ دودھ۔ تو فرمانے لگے در اصل پیچھے کار فرما کیا ہے؟ دودھ۔ کہتے ہیں آپ کو بندہ کہتے ہیں نا جی میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں، مکھن کو نہیں مانتا، میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں، لسی کو نہیں، میں دودھ کا اقرار کرتا ہوں پر میں نہ گھی کو نہیں مانتا، تو اس بیوقوف کو کہا جائے گا لسی کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے، اسے کہا جائے گا مکھن کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے، اسے کہا جائے گا یہ جو تو انکار کر رہا ہے نا گھی کا، یہ بھی دراصل انکار۔ او خدا کے بندے، ولی ذاتی طور پر تو کوئی طاقت رکھتا ہی نہیں، ولی کی کرامت بھی اللہ کی قدرت، نبی کا معجزہ بھی اللہ کی قدرت۔ اب آپ واقعہ معراج کو دیکھیں، نبی پاک نے کب کہا میں گیا ہوں؟ پہلا دعویٰ تو رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے سیر کرائی ہے اپنے بندہ خاص کو۔ خبردار، حضور کے معجزہ معراج کا انکار نہ کرنا، یہ رب کی قدرت کا انکار ہو جائے گا۔ خبردار، اس بحث میں نہ الجھنا کہ وہ منامی تھی، وہ تو 34 بار ہوئی، وہ تو خواب میں حضور گئے تھے۔ وہ خدا کے بندے، خواب میں تو جانے محبوب کتنی بار گئے، لیکن یہ جو معراج ہے نا حضور کی، یہ معراج حضور جسم کے ساتھ روح کے ساتھ گئے۔ اور پھر معراج کی حکمتیں لکھی ہیں علماء نے۔ کبھی کبھی نا دل بڑا اداس ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کسی منصب پر فائز ہو نا تو سب نے تو اسے آ کے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں، تو وہ کس کو سنائے؟ کچھ لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے دست شفقت رکھنا، انہیں سب پہ رکھنا ہے، تو وہ اپنا حال کس سے بیان کریں، کس سے کہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے تو طائف والوں نے 10 دن حضور نے قیام کیا تو انہوں نے پتھر مارے، اور حضور واپس تشریف لے، اور ایام وہ تھے کہ جناب ختیجہ بھی وصال کر گئیں رضی اللہ تعالی، حضور کے محبت کرنے والے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے۔ دن غم کے، اور امت ہدایت پذیر نہیں ہو رہی، اس طرف نہیں آ رہی، یہ نبی پاک کے قلب اطہر پر بوجھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر غم زدہ، تو حضور تو سب کر شفقت رکھنے والے ہیں، تو محبوب کس سے بات کریں؟ تو رب کریم نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا محبوب کو لے آئے نا۔ اس حالت میں جب کیفیات یہ تھیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حریم خاص میں بلایا، اور محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تسلی دی کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا،
پھر دنیا نے دیکھا کہ پورے روبے زمین پر اللہ نے رسول پاک کے دین کو غلبہ عطا فرمایا۔ ایک حکمت تو یہ، دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا نبی پاک کے غلاموں کو مقام دینے ہیں، جنت ملے گی، عروج ملے گا، درجات ملیں گے۔ اللہ فرماتے میں نے مومنوں کی جانوں کے بدلے ان کو جنت دے دی ہے، سودا کر لیا ہے۔ تو وہ جو محبوب پاک نے غلاموں کی جانیں وہاں دے کے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے جنت لی تھی نا، فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، محبوب ذرا میری نشانیاں دیکھ جائے نا۔ تو حضور پھر دیکھ کے آئے اور آ کے بتایا، فرمایا عمر میں نے تیرا گھر دیکھا ہے جنت میں۔ یہ اس عمر کا گھر دیکھا ہے جنہوں نے زندگی ساری زمین پہ سو کے گزاری۔ میں آپ کا گھر دیکھ کے آیا ہوں جنت میں، اور دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی۔ حضور فرماتے میرا دل کرتا تھا میرے عمر کا مکان ہے اور بڑا شاندار ہے، میں اندر سے دیکھوں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ عمر غیور آدمی ہے، کہے گا محبوب کا اپنا ہی بنایا ہوا قانون ہے، جس کے گھر جاؤ اس کی اجازت سے جاؤ۔ تو چونکہ آپ وہاں اس وقت ظاہری طور پر موجود نہیں تھے، اجازت طلب نہیں ہو سکتی تھی، لہذا دیکھا ہے۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے مجھے میری ماں روئے میں آپ پر غیرت کرتا، آپ ہی کا تو صدقہ ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ ساری چیزیں عطا کی، حضور رات کو کیوں گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رات ہوتی ہے نا، یہی بہترین وقت ہوتا ہے رب سے ملاقات کا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے بندے راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم راتیں موبائل پہ گزارتے ہیں، ساری رات بیت گئی اور کوئی خاص چیز بھی نہیں، کوئی خاص کام بھی نہیں، کوئی دیکھنے والی چیز بھی نہیں، کوئی ایسا مطلب کوئی مسئلہ بھی نہیں، پتہ نہیں آل فال وقت یاوا گوئی اور نہایت لغویات میں ٹائم۔ قیمتی وقت رات کا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت تھا، جو اس کے حضور پیش ہونے کا وقت تھا، جو رحمت طلب کرنے کا وقت، سارا ضائع کر دیا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے رات کو پڑھا کرو، سکون ہوتا ہے، بندہ اطمینان سے پڑھ سکتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے۔ کون پڑھے؟ اب تو دینی طلباء کے پاس بھی اللہ ماشاء اللہ وہ ذوق نہیں ہے کہ وہ کتاب کی طرف رجوع کرے، مزاج نہیں رہا۔ میرے بھائی رات کا وقت اللہ سے ملاقات کا، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے وقت حضور تشریف لے گئے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی حضرت شیخ ابو نور رحمت اللہ علیہ نے، وہ فرمانے لگے حضور کا ہر صحابی چاہتا تھا میں اپنے رب کو ملوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تڑپ کے آئے نا صحابہ، ایک دن عرض کی یا رسول اللہ رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں۔ تو حضور علیہ السلام اگر غلاموں سے فرماتے میں جا رہا ہوں تو رب کی ملاقات کا شوق تو ہر جگہ تڑپتا تھا۔ شاید باقی بھی عرض گزار ہوتے حضور ہم نے بھی جانا ہے، اور جہاں جبریل امین نہیں جا سکے وہاں کوئی کیسے جاتا؟ وہ کئی دفعہ انسان نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف ذہن میں بات اتارنے کے لیے مثال دیتا ہوں، جانا ہوتا ہے نا تو بچے بھی ضد کرتے ہیں میں نے بھی جانا ہے۔ اب بچوں کے جانے کی جگہ نہیں ہے، وہاں لے جایا نہیں جا سکتا، تو والد کیا کرتا ہے؟ ان کے سونے کا انتظار کرتا ہے، جو رات کو سو جائیں تو سوئے سوئے نکل جاتا ہے۔ ہاں اتنا کام ضرور کرتا ہے کہ جب واپس آتا ہے تو ذرا تحفے لے کے آتا ہے، ذرا تحائف کے ساتھ آتا ہے تاکہ بچے راضی ہو جائیں۔ محبوب کریم جا رہے تھے، کریم اگر فرماتے میں جا رہا ہوں تو سب تڑپتے، سب ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں،
سب خواہش کرتے لیکن سب سو رہے تھے. محبوب تشریف لے گئے، لیکن جب واپس آئے تو نماز کا تحفہ بھی لائے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے بندوں پر سلام کو بھی لائے. اور ساتھ فرمایا میرے رب نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالی شفاعت کا حق بھی عطا فرمائے. یہ سارے تحفے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. اور پھر تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا نا، زمانوں کے تقاضوں کے مطابق معجزے عطا فرمائے. آج ہمارا دینی لوگوں کا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم قوم کی زبان کو نہیں سمجھتے، لوگوں کے نظریات کو نہیں سمجھتے. وہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک شخص سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو ایک مولانا اسے دین بتا رہے تھے. آپ دیکھیں نا، حضور مکہ سے صحابہ کو لے کے مدینہ طیبہ آئے ہیں نا، تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی رہائش کا بندوبست کرایا ہے، بھائی بھائی بنایا. روٹی کھائیں گے، آرام سے سوئیں گے تو پھر دین کی بات ہوگی. ہم تقاضوں کو نہیں سمجھتے. اقبال کہتے ہیں کہ وہ بندے کو بھوک لگی تھی تو مولانا اسے دین بتا رہے تھے، تو اب وہ تڑپ رہا تھا کہ کھانا ملے، تو فرماتے میں نے کہا اسے پہلے روٹی کھلا لے، یہ کھانا کھا لے گا، اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی، پھر تیری بات اس کی سمجھ میں جلدی آئے گی. اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے، اس کو پہلے کھانا دے. دینی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں اپنی کمزوری بیان کر رہا ہوں، ہم بعض اوقات لوگوں کی سوجھ بوجھ کے اوپر کے مسائل چھیڑ دیتے ہیں. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو میرے عزیز، جب آپ لوگوں کے شعور کے مطابق بات کریں گے، شعور کے مطابق، تو بات سمجھ میں آئے گی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی. اس کی حکمتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے. رسول پاک نے نبیوں کی امامت کروائی. نماز اقصی میں تھا یہی سر، یا معنی ہو اول آخر، دست بستہ وہ سب پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. نبی کریم نے نبیوں کی امامت کرائی. ملت کے نوجوانوں، میری بات ذرا زیادہ غور سے سننا. روب کا شکار نہ ہوا کرو، کبھی روب کا شکار نہ ہونا. فلاں آدمی بڑی گاڑی میں آیا ہے تو مجھ پر اس کا روب طاری ہو جائے، بہت بڑے پیسے لے کے آیا ہے تو روب طاری ہو جائے. وہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں کے میں علاقے میں گیا تھا، سڑکیں بڑی پکی بنی ہوئی ہیں. روب، یہ روب سے نکل آؤ. جب روب طاری ہوتے ہیں تو سچ نہیں بولا جاتا. جب روب طاری ہوتے ہیں تو پھر انسان کی اپنی شخصیت ساری ضائع ہو جاتی. پھر آپ کا کوئی نظریہ نہیں، آپ کو تو جو کوئی کہے گا آپ وہ کر دیں گے، چونکہ آپ پر روب طاری ہوتا ہے. ہمارا مزاج ہے، پر تھوڑے پیسے کم ہیں ہمارے پاس، یا کسی کا خیال ہے کہ ہم کسی، خدا نہ خواستہ وہ کسی کا خیال ہے، ورنہ کوئی برادری چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، کہ ہم کسی ایسے خاندان سے ہیں جو بظاہر چھوٹا قبیلہ ہے. روب کا شکار ہوتے ہو. اس رسول کے ماننے والے لوگ روب کا شکار ہیں جو سب نبیوں کے آگے کھڑے ہو کے امامت فرما رہے ہیں. تمہارے حصے میں امامت آئی ہے، امامت تم نے امامت کرنی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم نے امام بننا ہے. اور تم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہو، کمزور باتیں کر رہے ہو، ڈرے ڈرے محسوس ہو رہے ہو. تمہارا طرز زندگی سہما ہوا ہے. مسلمان جس ملک میں جاتا ہے کمزور بات کرتا ہے، جس جگہ کھڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتا ہے. جہاں بات کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میں قابل رحم بن کے بات کروں. جہاں بات کرتا ہے اس طرح کرتا ہے کہ میں جناب بڑا، مجھے مدد کی حاجت ہے، میری مدد کریں. اقبال کہنے لگے بس 3 کام کر، لمبی نہیں، کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی فلسفہ، صرف 3 کام کر. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا اور شجاعت کا.
اس شعر کو بھی بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں. صرف 3 چیزیں سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. کوئی لمبی بات نہیں. ایک تو سچ بولا کر، سچائی کا سبق پڑھایا کر، اور دوسرا عدل کیا کر. اپنی ذات سے شروع کر، اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں. آپ کوئی بھی ہیں قانون کے سامنے. کیا رسول پاک علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کو بڑا عادل ہے؟ لیکن حضور نے تو اپنے ظاہری وصال سے قبر پر منبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں. کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے. تو اگر حضور فرماتے ہیں تو کیسے بالا تر ہو گیا؟ اپنی ذات سے ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں، پر دوسروں کے لیے اپنی ذات سے عدل شروع کریں، اپنی ذات سے. اور تیسرا فرمایا شجاعت کا. بزدلوں والی زندگی نہ گزارو. ساری زندگی اسی رٹے میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ 3 خوبیاں آج پوری امت کو اس کی ضرورت ہے. اہلیان پاکستان کو ضرورت، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، گھروں خاندانوں میں ضرورت ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. معراج بتاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ میں قائد ہوں سارے نبیوں کا، اور تم قائد ہو ساری امتوں کے. اپنی زندگی میں اپنے مزاج کو بزدلانہ نہ بنائیں. یہ رو کے بات کرنا، ڈر کے بات کرنا، سہم کے بات کرنا، کمزور رہ کے بات کرنا، یہ کچھ طرز زندگی. روئیں گے رج کے روئیں گے پر رب رسول کی بارگاہ. باقی زندگی دلیرانہ گزاریں، اپنے مزاج میں طاقت پیدا کریں. لیکن ایک بات معراج کے مسئلے میں آپ کی خدمت میں میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو معراج ہوتی ہے نا، معراج، یہ جو عروج ملتا ہے، یہ انسانیت کو ملتا ہے. فرشتے تو ہیں ہی وہاں. جو درجے بلند ہوتے ہیں نا، فرشتوں کو جو درجہ ہے وہ ان کا متعین ہو گیا ہے. یہ جو درجوں میں بلندی ہوتی ہے یہ مومنوں کی ہوتی ہے. یہ درجات میں بلندی صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، شہداء اور انبیاء کی ہوتی. یہ روحانی ترقی اور یہ معراج کی طرف جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مقدر رکھا ہے. جس طرح اپنے مال میں روز ترقی کی جد و جہد کرتے ہو نا، اور صرف 4 سے 6 مہینے پتہ چل جائے دکان میری ٹھیک نہیں چل رہی، نفع نہیں دے رہی، تو بند کر دیتے ہو. کہتے ہو میں اب نقصان میں جاؤں. اپنی روح پر غور کر، اپنے باطن پر توجہ دے. اگر تو خسارے میں جا رہا ہے تو واپس آ مصلی کی جانب. اگر تیرے باطن کے اندر میل کچیل جم گیا ہے تو کر سجدہ رج کے اپنے رب کو. اور اگر دل ڈانڈا ہو گیا ہے تو پھر کوئی رات ڈھونڈ جس میں تو رو سکے اپنے مالک کے حضور. اگر روحانی طور پر سخت دن ہو گئے، خسارے میں چلے گئے، ترقی رک جائے، عروج ہو، تیری طبیعت میں عروج ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تھا، یہ ان کا باطنی عروج تھا اور یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ آج صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن ہوں، میرا ایمان مضبوط ہے. حضور فرمانے لگے اس کی دلیل کیا ہے؟ عرض کی حضور دلیل یہ ہے کہ اگر میں زمین پہ کھڑے ہو کے آنکھ کھولوں تو میری آنکھ خدا کے عرش تک جاتی ہے. کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے. میں کامل مومن ہوں اور میری آنکھ اللہ کے عرش تک جاتی ہے. حضور میں دیکھ رہا ہوں جنتی جنت میں جا رہے ہیں. یہ میرے ایمان نے مجھے لذت دی ہے، عروج دیا ہے، کمال دیا. حضور فرمانے لگے نہیں، جو اللہ کے راز ہیں وہ راز میں ہی
رہنے دے میرے بھائی. مومن اس کا تو ایک وقار ہوتا ہے, اس کی تو ایک شان ہوتی. کیا کہا نبی پاک نے, الدعاء صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے, یہ کافر کے پاس نہیں ہوتا. تیرے پاس ہتھیار ہے, ایمان کی صورت میں تجھے اللہ کا قرب دیا گیا, بیٹھ مصلی پہ مانگ اپنے رب سے. لیکن کیا کریں, اکبر الآبادی کہنے لگے مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی, جیبوں سے عرضیاں نکلی. مختلف افسروں کو مختلف محکموں میں درخواستیں جمع کراتے ہو, رب کی بارگاہ میں آتے ہی نہیں. عروج تیرا تب پلے گا, تیری ترقی تب ہوگی جب پتہ چلے گا کہ تیرا قرب الہی کتنا ہے. میرے قبلہ عالم حضرت تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی ایک بات مجھے نہیں بھولتی. کسی نے کہا حضور فلاں مولانا بڑے معروف ہیں اور فلاں آدمی جو ہے ان کا بڑا مقام ہے اور فلاں کا بڑا نام ہے اور فلاں کا بڑا تذکرہ ہے. تو آپ فرمانے لگے دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں مقام بنے, دعا کرو بارگاہ محبوب میں مقام بنے. دنیا میں تو مقام بنتے بھی ہیں, اور مقام دیکھنا یہ ہے کہ عند اللہ کیا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو عروج عطا فرمایا. جم کے نہ بیٹھ جائیں, کام کریں, آگے بڑھیں, جد و جہد کریں. زندگی جو پانی چلتا رہتا ہے نا, اس میں کوئی ناپاکی گر بھی جائے نا تو چلتا پانی پاک ہوتا ہے, کیونکہ چل رہا ہے نا. جو لوگ کام کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں. اور میری والدہ صاحبہ سے کبھی کو کہتا تھا نا آپ بیٹھ جائیں, آپ تو کہنے پتر میں نے کچھ کرن دے ہو جے, میں بہ گئی تو پھر بہ گئی. جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ پھر کچھ کریں, جد و جہد کریں, آگے بڑھیں. عروج پانا ہے امت کو, اور سب کو کام کرنا, سب کو مل کے جد و جہد کرنی, سب کو مل کے آگے بڑھنا, سب کو کوشش کرنی. طلباء جب یہاں اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, کھاتے ہیں, اور یہاں بچوں نے امتحان دیا رون کے, میں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یا اللہ یہ ہم سے ہی کام کرا لیا تو نے, ہم کہاں اور یہ خدمات کہاں. تو اگر اتنے سے بچے ہمارے جیسا کمزور آدمی لے کے چل سکتا ہے تعلیمی کاوش میں, تو میرا خیال ہے تھوڑی تھوڑی جد و جہد کریں, تھوڑی تھوڑی ہمت کریں کہ سارا دن بیٹھ کے جہالت کا رونا ہی رونا ہے کہ تعلیمی نظام ٹھیک نہیں. کوشش تو کریں. کیا کہا تھا کسی نے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر